बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक 4 साल की बच्ची जो दरिया में डूब गई, आज आपको सुनाते हैं एक और दिल को छू जाने वाला वाक़या। आपने इस वाक़े से ज़रूर सबक हासिल करना है। बगदाद शरीफ में एक बेवा औरत रहा करती थी जिसका शौहर बहुत सालों पहले इंतकाल कर चुका था। इसका कोई भी साहिबान नहीं था, बस एक बेटी थी जो इसकी कुल कायनात थी। वो बेटी सिर्फ 4 साल की थी। बेटी के लिए वो मेहनत मजदूरी भी करती थी और हलाल रोजी कमा रही थी। वो औरत बहुत इबादत गुजार थी। उसने अपनी बेटी की तरबियत भी इसी अंदाज में की थी। उस औरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बहुत मोहब्बत थी। अहले बैत के इश्क का वो दम भरती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को कितना चाहते थे, यही अंदाज उसने भी अपनाया हुआ था। जब कोई इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है तो उनके घराने के हर फर्द को इतनी ही ताज़ीम और इज्जत देता है। एक दिन उसने एक पड़ोसन से सुना कि बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं कि जिनका नाम शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जो वलियों के सुल्तान हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। अपने नाम की तरह शान भी उनकी ऊंची है। घराना में सईदों का है। इतने बड़े घर से ताल्लुक होने पर भी आजिज़ी इनकसारी कमाल की है। छोटा हो या बड़ा, किसी पर भी कभी अपनी काबिलियत नहीं झाड़ी, ना ही अपने इल्म अपने मुनसब के बारे में जिक्र करके खुद को लोगों के सामने बड़ा दिखाया। और इतना झुकाओ कि कोई साइल हो या गरीब हो, बेवा हो या यतीम हो, नादार हो या कमज़ोर हो, रंज का मारा हो या मस्कीन हो, सब की मदद के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं। उनका बोलना तो इतना प्यारा है कि जैसे मुंह से फूल झड़ते हों, और मैं तो उनकी मुरीदा बन चुकी हूँ। वो मेरे मुर्शिद हैं। बस उनकी हर बात, हर नसीहत मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। वो बेवा औरत इस पड़ोसन की बात सुनकर बहुत मुतासर हुई। उसके दिल में भी आप रहमतुल्लाह अलैह के जलवे को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे दिल में भी उनकी महफिल में हाजिर खिदमत होने की आरजू है। मैं उनकी महफिल में हाजिर होकर अपने दामन को खुशियों से भर लूं। और पड़ोसन ने कहा, तो चलो, अभी उन्हीं के दरबार में जा रही हूँ। मैं तो उनके पास जाकर अपनी आंखें ठंडी करती हूँ। उसने कहा, अभी तो मुझे कपड़े धोने दरिया पर जाना है, फिर कभी चलूंगी। बस ये बात सच है कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत आ चुकी है। और पड़ोसन ने कहा, तो चलो, तुम काम करो, मैं दरबारे गौसिया में चलती हूँ। पड़ोसन के जाने के बाद कपड़ों का ढेर उसने उठाया और अपनी बेटी को अपने साथ लिया। उसकी बेटी जो बहुत छोटी थी और जो कि वो उसको अकेला घर में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसको अपने साथ कपड़े धोने के लिए लेकर जाती। नहर दजला के किनारे बैठकर वो कपड़े धोया करती थी। अब तक ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था कि उसकी बेटी ने ऐसी कोई हरकत की हो कि दरिया के किनारे जा रही हो या अपनी माँ को तंग करती हो। बस वो दूर बैठ जाती या फिर अपनी माँ के पास बैठकर उसको कपड़े धोते हुए देखती। इस तरह दिन गुजरने लगे। उस औरत ने अब तक हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत नहीं की थी। ज़ाहिरी सी बात है, इंसान जब रोज़गार की फ़िक्र में लगा हुआ हो तो उसको फुर्सत कहाँ मिलती है कि वो किसी अल्लाह वाले के पास जाए। लेकिन उसके दिल में अकीदत थी और उसकी पड़ोसन जब भी आती वो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गई नसीहतें और उनकी बातें उसे ज़रूर सुनाती कि किस तरह उन्होंने आज तक ऐसा बयान किया कि जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ की गई, या फिर कुरान पाक की किसी आयत की तफसीर बताई गई, या फिर किसी वाक़े की तफसील बताई। यकीन जानो, लोग उनकी मोहब्बत में डूब जाते हैं और उनकी बातें सुनकर अल्लाह के करीब हो जाते हैं। कितने लोग तो तालिब हो जाते हैं, तौबा करते हैं, उनके सामने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। फिर पड़ोसन कहने लगी, देखो बहन, ये दुनिया के काम तो यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन किसी अल्लाह वाले या आलिम दीन के पास बैठकर तुम अपने आप को संवार सकती हो
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ کو کیا تم نہیں دیکھنا چاہتی؟ یہی موقع ہے۔ تو وہ کہنے لگی چلو آج میں تمہارے ساتھ ان کے بیان کو سننے جاؤں گی، کیونکہ تمہاری باتوں سے میرے دل میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن میری بہن مجھے بتاؤ، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کیا یہ میرے ساتھ بیٹھے گی؟ پڑوسن کہنے لگی فکر کی کوئی بات نہیں، ان کی محفل میں تو ہر کوئی ادب سے بیٹھتا ہے اور ہر کوئی شریک ہوتا ہے، بدتمیز میں با تمیز ہو جاتے ہیں، گستاخ بھی بے ادب نہیں رہتے بلکہ با ادب ہو جاتے ہیں، کیونکہ فیض و برکات سب پانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہاری بیٹی بھی ادب سے بیٹھ جائے گی، اچھی بچی ہے، بات کو سمجھ جائے گی۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں ذرا یہ کام نپٹا لوں، پھر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کپڑے دھونے کے لیے دریائے دجلہ کے پاس گئی اور حسب معمول کپڑے دھو کر پھر واپس آئی۔ پھر اپنی پڑوسن کے ساتھ جب وہ اس محفل میں شامل ہوئی تو کیا دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ادب سے آپ کے بیان کو سن رہے ہیں، اور ایک بہت پر نور سی خوبصورت سی شخصیت ممبر پر بیٹھی خطاب کر رہی ہے اور ان کے بیان کو آخر تک لوگ سن رہے ہیں۔ کسی کا دل اجاڑ نہیں ہو رہا، نہ کوئی بیزار ہو رہا ہے، نہ ہی کسی کو بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، اور نہ کوئی اپنے آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی بیٹی بھی چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس پرکیف بیان کو اور ان کی خوبصورت آواز کو سن رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں ایسے گم تھی کہ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ ایک کم سن بچی ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کو عقل و شعور بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت تو آپ کی محفل کے آداب کو سمجھ رہی تھی۔ لیکن جب اس کی ماں اسے محفل سے نکال کر لائی، ماں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہی بچی ہے نہ کہ جو اس محفل کے آداب کو جانتی تھی، اور اب گھر آ کر اس طرح کھیل رہی ہے جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہے۔ اس کی ماں اس کی طرح سے پریشان رہتی تھی، کیونکہ وہ اکثر کام پر جایا کرتی تھی اور کبھی گھر پر بچی کو اکیلے چھوڑنا بھی پڑتا تھا، اور کوئی دوسرا فرد تو گھر پر ہے نہیں تھا جو اس کو سنبھالتا۔ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت تھی کہ دل چاہتا تھا ساری عمر ایسے ہی گزر جائے، پیران پیر دستگیر ولیوں کے امام کی صحبت میں جا کر دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ اب دوسری طرف فکر معاش کی جو کھائی جا رہی تھی وہ بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی فکر میں ایک بار وہ دریا کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس دن کچھ موسم کے آثار بھی ٹھیک نہیں تھے، دریا کا پانی اور دنوں کی نسبت چڑھا ہوا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے اس دن نہر دجلہ پر کپڑے دھونے تھے۔ سوچا تھا کہ بس جلدی سے کام کر کے یہاں سے نکل جاؤں گی، یہی اطمینان لیے وہ اپنے کام میں مگن تھی، اور بچی اس کے پاس بیٹھی اس کو کپڑے دھوتا ہوا دیکھ ہی رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور بچی دریا میں گر گئی۔ ماں کی تو ہوش ٹھکانے نہ رہی، اس کے ہوش گم ہو گئے۔ بچی تو دریا کی موجوں میں ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ گہرا دریا بہت غصے میں تھا، اپنا جلال دکھا رہا تھا۔ ننھی سی جان اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ ماں مجھے بچا لے، وہ پکار رہی تھی، لیکن ماں کیسے بچاتی؟ ماں تو بس چلا سکتی تھی، ماں تو بس اس کا نام پکار سکتی تھی۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر وہ خود بھی کود جاتی دریا میں تو وہ بھی نہیں بچ سکتی تھی، وہاں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو پکار پکار کر اس کا گلا بیٹھ گیا، لیکن بیٹی بچ نہ سکی اور گہرے دریا میں ڈوب گئی۔ ماں کا تو کلیجہ پھٹ چکا تھا، اس کی دل و جان سے پیاری بیٹی وہ کھو چکی تھی، لیکن ایک امید باقی تھی۔ دوڑتی ہوئی پڑوسن کے پاس آئی اور کہا کہ چلو میری مدد کے لیے، میری بیٹی دریا میں ڈوب گئی ہے، کسی طرح اس کو بچا لو، کسی کو بلا لاؤ۔ وہ جا کر دریا میں سے میری بچی کو نکال کر لائے تو وہ کہنے لگی طوفان آیا ہوا ہے، شدت کا طوفان ہے، تمہاری بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی ایک ماں کے دل کو ٹھنڈا
ٹھنڈا کر دو۔ پڑوسن سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا۔ اس نے کچھ آدمیوں کو اکٹھا کیا اور پھر تیرنے والوں نے دریا میں کود کر اس بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پانی میں بہہ چکی تھی۔ اب کون تھا جو اس بچی کو واپس لاتا؟ بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ماں کے دل کو پر کون سمجھاتا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ بیٹی اس کی مر چکی تھی، لیکن اس کو پھر بھی اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اسی کی خاطر یہ محنت کر رہی تھی، ورنہ اس کا اپنا کون تھا؟ اس نے کہا، اے پڑوسن، مجھے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس لے چلو، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور غم کو ہلکا کر دیں گے اور ایک ماں کے درد کو سمجھیں گے۔ وہ ہمیشہ ماؤں کے دلوں کو چین پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ درد کی ماری ماں پڑوسن کے ساتھ شاہ بغداد کے پاس آئی اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، شہنشاہ بغداد، یا شیخ عبد القادر، یا ساکن بغداد، یا شیخ الاحجاد، میری مدد کریں۔ میری 4 سالہ کم سن بچی دریا کا نوالا بن گئی ہے اور آخری امید مجھے آپ سے ہے کہ آپ ضرور میری بیٹی کو واپس لے آئیں گے۔ حضرت، میں نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، میری بچی وہیں بیٹھی تھی کہ بس اس کا پاؤں پھسلا، وہ نہر دجلہ میں گر گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ سن کر دکھ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگی، آپ رحمت اللہ علیہ تو کسی کا کہا نہیں ٹالتے، آپ تو مشکل کو حل کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے میں تو بڑی حسرت لے کر آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے اس طرح خالی جھولی نہ لوٹائیں اور مجھے اس طرح تسلی نہ دیں، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید شاگرد، آپ کے چاہنے والے وہیں پر آپ کے گرد جمع تھے کہ اب کیا کرامت ظاہر ہوگی۔ ایک ماں جو کہ رو رو کر اپنا حال دل سنا رہی ہے، غم سے سینہ پھٹا جا رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی، میں تو برباد ہو گئی، میرا سب کچھ چھن گیا، میری بچی میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی، حضور آپ اس طرح مجھے تسلی نہ دیں، بس میرے لیے کچھ کیجئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی رحمت جوش میں آئی، چلو دریا کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہاری بیٹی کہاں ڈوبی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شان ولایت دکھائی، اپنا جبہ مبارک پہنا، اپنا برکتی عصا لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ شاگردوں کے ساتھ اور اس ماں کے ساتھ دریا کے پاس تشریف لائے۔ دریا کی مست موجیں تھیں، لیکن طغیانی دیکھ کر تو ہر کوئی اس بات پر اب سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، بہہ کر دور چلی گئی ہوگی یا پھر دریا کی گہرائی میں اتر گئی ہوگی۔ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تمہاری بیٹی کس جگہ ڈوبی ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں یہاں کپڑے دھو رہی تھی، میری بچی یہیں سے پھسل گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تمہاری بیٹی کو دریا میں ڈوبے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ اس نے کہا، حضور صبح سے دوپہر ہو گئی ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے ناظرین، حیرت کی بات دیکھیں کہ یہاں پر تو پانی میں ڈوبتے ہی اپنی جان نکل جاتی ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے ناطا ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اتنے گھنٹوں کے بعد بھی میری بیٹی کو بچایا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی، اور اللہ کے فرما بردار بندے کو یہ بات بول رہی تھی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے دریا پر حکومت کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، اے گروہ کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، تو حاضر ہے، لیکن تیرا یہ بندہ عبد القادر تجھ سے التجا کرتا ہے، اس ماں کے دل کو تو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی صحیح سلامت دریا سے باہر آ جائے۔ تو جانتا ہے میرا واسطہ تیرے ساتھ ہے، تیرے محبوب کے ساتھ ہے، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان تجھ پر ہے، میں جانتا ہوں کہ بندے کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا جب وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، جب اس پر یقین کرتا ہے، اور بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو اپنے عبد القادر کی بات کو ٹھکرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کے خاندان کو چاہنے والی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے، یا اللہ تجھے تیرے محبوب، تیرے آخری نبی کی آل کا واسطہ،
اہل بیت کرام کا واسطہ اس کی اولاد اسے واپس کر دے، اس طرح ایک ماں کے چین کو نہ چھین۔ سارے منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور حضور والا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سب سن رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا، آپ کے وجود سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اے عورت، تو سن رہی ہے میری بات؟ تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، حضور، میری بیٹی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات شہزادی کونین کی نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، ان کے نام کا اس پر اثر ہو جائے۔ فاطمہ نام سن کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اب تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی، نام کی شان اور رتبائی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے پاس آ کر کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا، اے فاطمہ، تمہیں میری ماں سیدہ فاطمہ کی نسبت کا واسطہ، باہر آ جا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اور جلال روب دار آواز سے پکارا، دریا میں سے بچی کے دونوں ہاتھ نکلے اور ہر شخص نے یہ آواز خود اپنے کانوں سے سنی۔ جب بچی نے کہا، لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو باہر نکال لیا کہ اس کے ہاتھ میں خود حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور ہمارے